all of you in Crack Education. Crack Education में आपका स्वागत है। आइए स्टूडेंट्स, हम आज टेंथ क्लास के उर्दू के चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। आज उसका थ्योरी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और सीरीज वाइज लेकर के आएंगे, चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे। तो आप इस क्लास के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आइए आज चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 2 है हमारा अफसाना, मुख्तसर अफसाना। चैप्टर 2 जो है हमारा मुख्तसर अफसाना है और ये इनको लिखने वाले, इनके राइटर, इनके मुसन्निफ जो है वो है सुहेल अजीम आबादी। तो हम पहले अफसाना किसे कहते हैं, हम उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ अफसाना कहते किसे हैं। जब हमें ये मालूम नहीं रहेगा तो फिर हमें आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलिए हम अफसाना की तारीफ कर लेते हैं, अफसाना की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ अफसाना की डेफिनेशन है, देख लीजिए अफसाना की तारीफ। अब मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में, यानी कि जब से मुख्तसर अफसाना लिखा गया। नसर का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में प्रोज होता है, उसी तरीके से प्रोज के अंदर में एपिक, बड़े बड़े एपिक्स आते हैं, स्टोरीज आती है। उसी तरीके से अफसाना के अंदर में, ये नसर के अंदर में आपको दास्तान आती है, कहानी आती है। जैसे हिंदी में गद्य रचना होती है, उसके अंदर कहानियाँ आती है, उसी तरीके से नसर के अंदर में आपको इसके अंदर कहानी आती है, दास्तान आती है। और नसर के अंदर में एक दास्तान आती है जिसको इंग्लिश में प्रोज बोलते हैं। और क्या नाम है, ये नसर जो है नज़म का उल्टा है, नज़म का उल्टा नसर है। तो मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर के नज़म के अंदर पोयम आता है और नसर के अंदर कहानी, दास्तान वगैरह आती है, स्टोरीज वगैरह। मुख्तसर अफसाना उर्दू नसर की तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नई सिन्फ है। इसका मतलब सबसे कम उम्र और नई सिन्फ का मतलब ये हुआ कि ये कदीम नहीं है, जदीद है, यानी पुरानी नहीं है, ये बहुत पुरानी नहीं है, 500 1000 साल की नहीं है, ये बहुत कम उम्र, नई सिन्फ है, नई किस्म है। लेकिन इस सिन्फ ने अपनी कम उम्री और नई किस्म होने के बावजूद बहुत जल्द ही शोहरत हासिल कर ली। यानी कि लोगों के दिल में, लोगों के दरमियान ये जो अफसाना की किस्म है, ये नई किस्म है। और इन्होंने इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इसको पिरोया जाता है, इसके दास्तान को, इसके अंदर कहानी को, कि ये बहुत जल्दी शोहरत हासिल कर ली अपनी कम उम्र में ही। क्या नाम है, बहुत जल्दी शोहरत और मकबूलियत हासिल कर ली, बहुत बहुत जल्दी मशहूर मारूफ हो गए, हासिल कर लिए। ये एक ऐसी नसरी कहानी है, जिसमें हमें मुल्क, कौम, यानी कि हमें मुल्क में कैसे रहना है, हमें मुल्क में रहने वाले, हमें कौम और समाज की तस्वीर नजर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क और कौम और समाज में हमें किस तरह रहना है, हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है, हम हमारी हमें लोगों को देख करके कैसे हमें जिंदगी गुजारनी है और कैसे हमें अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारनी है, मुल्क कौम में हमें कैसे रहना चाहिए। तो इसमें जो सो कहानी, इस मुख्तसर अफसाना में मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नजर आती है और हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गमो अलम और मुसर्रत और शादमानी की झलकियाँ भी नजर आती है। स्टूडेंट्स, का मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी का एक उसूल है, ज़िंदगी का एक उसूल रहा है, ज़िंदगी का ये फंडामेंटल ये है कि ज़िंदगी है तो गम और अलम। गम का जो मतलब है वो अलम का मतलब है। और दुश्वारी भी आएगी, गम भी आएगी और अलम भी आएगी। और एक मौका ऐसा भी आता है जब आपको मुसर्रत, खुशी भी आती है, शादमानी भी आती है। खुशी का ही मौका मिलता है, शादमानी का ही मौका मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी का ये असूल है, ये फंडामेंटल है कि आपको ये दोनों चीज़ें आएंगी ज़िंदगी में। तो इसमें हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, बेसिकली यही बताया जाता है अफसाने में। तो झलकियाँ इसकी दुश्वारियों या गमो अलम और मुसर्रत और शादमानी की झलकियाँ भी नजर आती हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है, यहाँ देखिए, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है, ये बेसिकली डेफिनेशन है मुख्तसर अफसाना की। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसको एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके, और इस नसरी कहानी में किसी शख्स की जिंदगी का एक अहम पहलू, किसी शख्स की जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू इस वाक़ये में पेश किया जाता है, बताया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, जिसे पढ़ने या पढ़ाने वाले की ज़िंदगी में बहुत असर डालती है। यानी कि वो उससे एक्सपायर होते हैं और कुछ सीखते हैं, उससे सबक मिलता है, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हमें ये जो ज़िंदगी मिली है, हमें इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ कैसे करना है हमको। तो इस कहानी में बेसिकली यही बताया जाता है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, हमें उस गम व अलम में और मुसर्रत व शादमानी में हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो पढ़ने या पढ़ाने वाले की ज़िंदगी में बहुत असर डालती है और इसके दिल में जगह बना लेती है। अब आइए, अफसाना का आगाज़, यहाँ पे अफसाना का आगाज़ यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की सबसे पहली शुरुआत, और सबसे पहला अफसाना किसे माना जाता है, किसका लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ
اور اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا، یعنی کہ پبلشڈ ہوا، پبلک کے سامنے آیا، اور اس کے لکھنے والے راشد الخیری تھے۔ یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ سے ایک آبجیکٹو بہت وی وی آئی نکلتا ہے آپ کا، یہاں پہ یہ دیکھیے یہ جو نصیر اور خدیجہ ہے بہت وی وی آئی ہے، یہ موسٹ وی وی آئی کوشچن بن جاتا ہے آپ کا ایک نمبری۔ اور ہمیں بیسکلی یہی دیکھنا ہے اس تھیوری میں سے ایک نمبری اور دو نمبری کو چھانٹنا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ، اردو کا جو ہے یہ اردو کا پہلا افسانہ جو ہے یہ نصیر اور خدیجہ، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ آتا ہی ہے کمپلسری، یہ 90% آئے گا یہ میرے خیال سے۔ تو اردو کا پہلا افسانہ کسی تسلیم کیا جاتا ہے؟ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1900، دیکھیے اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، اس کو کب لکھا گیا؟ 1903 میں شائع ہوا، پبلشڈ ہوا، پبلک کے سامنے آیا، اور اس کے لکھنے والے کون تھے؟ راشد۔ دیکھیے اس کی مصنف بھی ہے، اس کے مصنف کا نام بھی یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہے، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ راشد الخیری تھے۔ اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے افسانے لکھے، بہت سارے مصنف نے، بہت سارے فنکار نے، بہت سارے اردو کے ادیب نے، بہت سارے اس میں کیا نام ہے اردو کے جانکار نے اس کے علاوہ بھی لکھے ہیں افسانے، جس میں سے بہت مشہور اور معروف شخصیت منشی پریم چند ہے اور سعادت حسن منٹو ہیں، بہت مشہور معروف راجندر سنگھ بیدی، ان سب نے خامہ فرسائی کی افسانہ میں۔ خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی کا بھی اس میں اہم کردار رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے 1903 جو ہے، یہاں جو 1903 ہے، یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹس نہیں کی، یہ جو 1903 ہے نا، یہ سمجھ لیجیے 20ویں صدی میں اس کی شروعات ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ افسانہ کی شروعات 20ویں صدی۔ تو یہ 20ویں صدی زیادہ پرانا نہیں ہے، بہت جدید ہی ہے، تو یہ 20ویں صدی سے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی میں افسانہ کی شروعات ہوئی۔ اب آئیے جو ہمارے کتاب درخشاں میں جو ہے اردو کی کتاب 10 کی کتاب درخشاں میں جو افسانہ ہے، جو سہیل عظیم آبادی کی لکھی ہوئی ہے، اور جس کا جو ٹاپک ہے ٹائٹل ہے کیا ہے؟ بھابی جان کے نام سے افسانہ جو لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہے سہیل عظیم آبادی۔ چیپٹر نمبر 2 میں دیکھیے گا، سہیل عظیم آبادی افسانہ بھابی جان کے مصنف ہے۔ آئیے ان کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، ان کی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی، انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کب یہ پیدا ہوئے، ڈیٹ آف برتھ کیا تھا ان کا۔ آئیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے، یہ اصل نام ضرور آئے گا، یہ سمجھے وی وی آئی ہے، موسٹ وی وی آئی، یہ موسٹ وی وی آئی کوشچن ہے، یہ موسٹ وی وی آئی ہے۔ تو اصل نام کیا تھا سہیل عظیم آبادی کا؟ سید مجیب الرحمان ہے۔ اپنی زندگی کی شروعات انہوں نے شعر و شاعری سے کی۔ اپنی زندگی کی شروعات کیسے کی انہوں نے؟ شعر و شاعری، پہلے شعر و شاعری کرتے تھے، شروع میں یہ شعر و شاعری کرتے تھے، اس لیے وہ سہیل تخلص۔ شعر و شاعری میں جو ہے نا ایک لاسٹ میں مقطع آتا ہے، تو مقطع میں جو ہے نا لوگ اپنے نام کا کچھ حصہ کو کاٹ کر کے اس میں ملاتے ہیں، اور کیا نام ہے، تو اسی کو بولتے ہیں تخلص۔ مقطع میں ہی تخلص، شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تو سہیل وہ تخلص، وہ اگر پوچھا جائے سہیل عظیم آبادی اپنے شعر و شاعری میں کیا تخلص کیا کرتے تھے، تو سہیل تخلص، یہاں دیکھیے سہیل تخلص کیا کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی اپنے شعر و شاعری میں سہیل تخلص کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شروع میں شعر و شاعری کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش، یہاں دیکھیے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی، 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی، 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ بھی آپ کو وی وی آئی ہو جاتا ہے۔ 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ بھی یہاں سے بھی آبجیکٹو آپ کا نکلتا ہے۔ 1 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں سہیل عظیم آبادی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ تو ہمیں ٹک لگانا ہے 1 سال کی عمر میں آپ کے سہیل عظیم آبادی کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پرورش نانیہال میں ہوئی، پرورش کہاں ہوئی؟ نانیہال میں ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم یعنی شروعات کی جو بیسک جو تعلیم تھی، انہوں نے ایک معلم کی سرپرستی میں رہ کر، یعنی ایک ٹیچر کی سرپرستی میں رہ کر حاصل کی۔ ان کا آبائی وطن، یعنی جہاں وہ رہتے تھے، ان کے والد کا وطن تھا، آبائی وطن جہاں ان کی پیدائش ہوئی، شاہ پور بھدول۔ کہاں تھا؟ شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ میں ہی واقع ہے، پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ شاہ پور بھدول گاؤں ہے ایک، جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے۔ ابتدا شاعری سے کی شروعات، جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا کہ ابتدا شروع میں انہوں نے شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانے بھی لی، افسانے نگاری میں بہت بڑا کردار نبھایا۔ اس کے بعد جو شعر و شاعری کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور افسانہ نگاری میں جب آئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، اور بہت سارے افسانے لکھے، اور بہت مشہور معروف بھی ان کے افسانے ہیں نبھائے، اور بے شمار افسانے لکھے۔ یہاں دیکھیے بے شمار افسانے لکھے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی، ملازمت کا مطلب نوکری ہوتا ہے، نوکری۔ آل انڈیا ریڈیو میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ اس سے پہلے وہ صحافت میں بھی مصروف رہے، صحافت یعنی کہ پیپر اوپر میں اس میں کرتے تھے، جاب وغیرہ تھی ان کی، تو صحافت میں بھی مصروف رہے، اخبار وغیرہ میں ان کی جاب تھی۔ اور ایک روز نامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا، کس کا کیا؟ ساتھی نام کا اخبار کا اجرا کیا انہوں نے۔ سہیل عظیم آبادی کا اکثر و بیشتر افسانہ زمینداروں کے استحصال کے خلاف، یہاں دیکھیے ایک چیز بہت
امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ. اس لائن میں جو ہے نا ان کا جو افسانہ ہے سہیل عظیم آبادی کا، تو وہ بیسکلی کس چیز پر ہوتی تھی، وہ یعنی کہ کس چیز کے خلاف وہ رہتے تھے اور کس چیز کے پکش میں وہ رہتے تھے، کس چیز کی طرف وہ رہتے تھے. وہ تو زمین، تو سہیل عظیم آبادی کا اکثر و بیشتر افسانہ جو انہوں نے لکھا ہے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، یعنی کہ زمیندار یہ چاہتے ہیں آج کل. ایک انگلش کا یہ ہے ایک سینٹینس ہے کہ مائنڈ از ریسٹلیس برڈ، یعنی کہ مائنڈ جو ہے نا ایک خواہش کا پرندہ ہے. خواہش کو آپ جتنی بار ملٹیپلائی کیجیے گا، جیسے ایک نمبر کو دوسرے نمبر سے ملٹیپلائی کرنے سے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ نمبر بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ نمبر میں بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، زیادتی ہوتی جاتی ہے، وہ زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے. اسی طریقے سے آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے نا، اس کو جتنا بڑھائیے گا وہ اتنا بڑھے گا. آپ کے پاس اگر 1 کروڑ آ گیا تو آپ سے 2 کروڑ کیسے آ گیا. تو اسی طریقے سے زمیندار جو زمینداروں کے استحصال کے خلاف، یعنی زمیندار لوگ یہ چاہتے تھے کہ زمیندار زمین ہے اور پھر بھی اور حاصل کرے، یعنی کہ بالکل خواہش کا ایسا پرندہ ہو گیا تھا ہے کہ اور زمین چاہیے اور زمین چاہیے، جتنا ملٹیپلائی کرے اتنا بڑھتا جائے. تو زمینداروں کے استحصال کے خلاف، یعنی کہ زمیندار زمین کے حاصل کرنے کے خلاف، حاصل کرنے والوں کے خلاف، ان کے اگینسٹ، اور مزدور کمزور اور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں. مزدور اور کمزور طبقے کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے. ان کا جو ٹاپک رہتا تھا، ان کا جو موضوع رہتا تھا، اکثر افسانہ جو ان کا ہے، اکثر و بیشتر افسانہ جو لکھے ہیں وہ زمینداروں کے حاصل کرنے کے خلاف اور مزدور اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے. اور ان کے 3 افسانے میں مجموعے ہیں، 3 افسانوی مجموعے بہت مشہور ہے. مجموعے 4 چہرے، پہلا کیا ہے 4 چہرے، فرسٹ والا کیا ہے 4 چہرے، اس کے بعد سیکنڈ پہ ہے الاؤ، اور تھرڈ پہ ہے آدمی کے روپ. یہاں ہے آدمی کے روپ، آدمی کے روپ یہاں دیکھیے، یہاں آدمی کے روپ ہے. اور ایک ناول بیجڑ کے پودے، ناول بھی انہوں نے لکھا، بیجڑ کے پودے ہیں. ناول کا ڈیفینیشن انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ناول بیجڑ کے پودے ہیں. ناول جب پڑھیے گا نا تو ناول میں ہم بتا دیں گے کہ ناول کسی کہتے ہیں، ڈیفینیشن آف ناول ہم بتا دیں گے، ناول کی تعریف ہم بتا دیں گے. بیجڑ کے پودے ہیں. تو انہوں نے افسانے بھی لکھے، شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور کیا نام ہے ناول بھی، ایک ناول بھی ہے جس کا نام ہے بیجڑ کے پودے، اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو. ان کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے کی تعداد، ان کی جو تعداد تھی کتنی، 125، 125، یعنی 125 تک پہنچتی ہے. 125 افسانے انہوں نے لکھے. سہیل عظیم آبادی کا انتقال، اب یہاں انتقال دیکھ لیجیے کہ وفات کب ہوئی. انتقال 1980، 1980 میں، 1980 عیسوی میں ہوا. اب چلیے یہ ختم ہو گیا، سہیل عظیم آبادی کا انٹروڈکشن ختم ہو گیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. آئیے اب سہیل عظیم آبادی نے جو درخشا اردو میں جو لکھا ہوا ہے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ، وہ کس نام سے ہے، افسانہ بھابھی جان. یا دیکھیے افسانہ بھابھی جان کا خلاصہ یہاں لکھا ہوا. تو افسانہ بھابھی جان کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے. اور ہمیں اس میں سے جو ہے نا، یہ جتنی چیز ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تھیوری میں، اس میں سے بیسکلی ہمیں 1 نمبری اور 2 نمبری پہ ہم پہ دھیان دینا ہے کہ 1 نمبر کا کوشچن اس میں سے کتنا نکلتا ہے، 2 نمبر کا کوشچن کتنا نکلتا ہے. اس پہ دھیان سے ہمیں دیکھنا ہے اور اس کو نکالنا ہے. دیکھیے اب افسانہ بھابھی جان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کوشچن آنسر کریں گے، اس کے بعد یہ ویڈیو کا اینڈ ہو جائے گا. آئیے، سہیل عظیم آبادی کی کہانی بھابھی جان میں آپ نے رقیہ بھابھی کے روپ میں عورت کے ایک ایسے کردار کو پیش کیا گیا ہے. اس رقیہ بھابھی کے روپ میں ایک ایسے عورت کے کردار کو پیش کیا گیا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت، بہت ہی فائدے مند ہوئی ثابت. جب آپ افسانہ بھابھی جان جو پڑھیے گا، جو سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے، تو اس میں ایک رقیہ بھابھی ہے جو مین کیریکٹر ہے، ان کا مین کردار ہے، مین رول ہے، اور جس کو بولتے ہیں مرکزی کردار، اردو میں بولتے ہیں مرکزی کردار. تو مرکزی کردار اس افسانہ بھابھی جان کا کون ہے، رقیہ بھابھی. دیکھیے یہاں رقیہ بھابھی، یہ مین کردار، مرکزی کردار یہی ہے رقیہ بھابھی. تو رقیہ بھابھی کو جب آپ پڑھیے گا، بھابھی جان کو جب آپ پڑھیے گا، تو اس میں جو بھابھی جان ہے رقیہ بھابھی بہت ساری پریشانیوں دشواریوں کے باوجود، بہت ساری مشکلوں کے باوجود اپنا راستہ نکال لیتی ہے، اپنی زندگی گزارنے کا صحیح راستہ نکال لیتی ہے، اور آرام سے سکون سے اپنی زندگی کو خوشی اور شادمانی سے وہ جیتی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں رقیہ بھابھی، کیونکہ رقیہ بھابھی اتنی دشواریوں اور اپنی اتنی پریشانیوں کے باوجود اپنے لیے جینے کا راستہ نکال لیا تھا. ابھی ہم بولے تھے جینے کا راستہ نکال لیا تھا. جب آپ پڑھیے گا اور آگے دیکھتے ہیں، ہم آگے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا دشواریاں ان کے سامنے آئی، کس طرح کے حالات سے ان کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر بھی وہ پست نہیں ہوئی. حالات کے سامنے، کنڈیشن کے سامنے، سچویشن کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور اس سے لڑا. اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے زندگی میں آنے والی پریشانی اور دکھ درد سب کو سہ کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے،
اور ہم مسرت و شادمانی خوشی میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کے اوپر طرح طرح کی ذمہ داریاں تھیں، بہت ساری رسپانسبلٹی بھی تھی، اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہا کرتی تھی۔ ان کے اندر یہ بھی ایک خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی کہ کیسے ہماری ذات سے، ہماری طرف سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کی مدد ہو، دوسرے کی مدد ہو، دوسرے کی ہیلپ ہو۔ وہ ہمیشہ اس بارے میں سوچ فکر کرتی تھی۔ آئیے آگے، اور وہ ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتی تھی، کیونکہ وہ جس کالج میں لیکچرر تھی وہاں سے انہیں 400 روپے، 400 مہینے کا، اور 50 روپے ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ یہاں دیکھ لیجیے کتنا انکم کا کمی ہے۔ دیکھیے 400 روپے صرف ان کو جو سو جس کالج میں وہ پڑھاتی تھی، وہ کہاں وہاں سے 400 روپے مہینے کے، صرف 400 روپے کو ملتے تھے۔ اور ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، ایک لڑکی کو وہ پڑھانے کے ملتے تھے کتنے روپے؟ 50 روپے، 50 روپے ملتے تھے۔ اور کل ملا کر یہی ان کی آمدنی تھی، یعنی یہی ان کا انکم کا سورس تھا، یہی ان کی مہینے کی انکم تھی۔ پھر بھی انہوں نے اتنی خوشحال زندگی گزاری، اور ہمارے لیے آج سبق بنا ہوا ہے۔ اور ان کے شوہر کی طرف سے کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ ان کے شوہر کو جو ہے نا، کیونکہ آگے دیکھیں، کیونکہ ان کو سیاست کا بہت شوق تھا، اور سیاسی آدمی ظاہر سی باتیں بہت مصروف رہتے ہیں، اور کبھی کسی مقدمے میں ان کو جیل بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ان کی طرف سے کوئی انکم کا سورس نہیں تھا، ان کی طرف سے کوئی انکم بھی نہیں آتا تھا۔ اور رقیہ بھابی جو تھی تو اسی سے اپنا خرچہ وغیرہ، ذمہ داری جو تھی اس کو پورا کرتی تھی، اپنے کیا نام ہے بچے کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ، اور کیا نام ہے بہت ساری، اور اسی سے ہیلپ کیا کرتی تھی لوگوں کی، اور ہر ایک کے معاملے میں وہ دلچسپی لیا کرتی تھی، جس وجہ سے وہ اکثر و بیشتر جیل رہا کرتے تھے۔ دیکھیے سیاست کا بہت شوق تھا ان کو، جس وجہ سے وہ اکثر و بیشتر جیل رہا کرتے تھے۔ گھر کی ذمہ داریاں اور مالی دشواریوں نے رقیہ بھابی کی زندگی کو گھیر رکھا تھا۔ پھر بھی پھر بھی ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ پست مطلب یعنی کہ جھکا نہیں، ان کا حوصلہ جو ہے نا ہائی ہوا، اور ہائی ہوا، لو نہیں ہوا۔ ان کا حوصلہ جو ہوتا ہے، ان کا حوصلہ لو نہیں ہوا اور ہائی ہوا، اور انہوں نے زندگی کو گزارنے کا طریقہ، اس مشکل کنڈیشن میں، اس مشکل سچویشن میں انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نکالی۔ اب دیکھیے یہاں ایک لڑکی ہے شمی ان کے کالج کی ایک لڑکی تھی جو صرف ان کے مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ یہاں پہ دیکھیے ایک کوشچن بھی یہاں بن جاتا ہے کہ بھابی جان کس لڑکی کی پڑھائی کا خرچ خود برداشت کرتی تھی؟ تو کس کی؟ شمی نام کی ایک لڑکی تھی جس کی پڑھائی کا خرچ بھابی جان خود برداشت کرتی تھی، اور ان کے علاوہ غریب و مسکین کی مدد کرنا ان کا اہم مشغلہ تھا۔ مشغلہ کا مطلب ہوتا ہے کام، یعنی وہ غریب و مسکین جو غریب لوگ ہیں ان کا اہم مشغلہ ہو گیا تھا کہ ان کی مدد کریں، اور زیادہ سے زیادہ وہ چاہتی تھی کہ ہم ان کی کیسے مدد کریں، اور ہماری طرف سے ان کی کیسے ہیلپ ہو۔ وہ ہیلپ کے بارے میں بہت سوچا کرتی تھی لوگ، یہاں تک کہ جب شمی کے بھائی کی فیس ادا کرنا تھا تو بھابی جان سونے کی چوڑیوں کو بیچ دیا اور ان کی فیس ادا ہو۔ بتائیے کتنی کریٹیکل سچویشن میں بھابی جان نے، کتنی مشکل حالات میں بھابی جان نے ان کی مدد کی، اور کیا نام ہے سونے کی چوڑیوں کو بیچ کر کے شمی کے بھائی کی کالج کی فیس ادا کی۔ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد جب رقیہ بھابی کو فرصت ملتی تو وہ خط و کتابت میں مشغول رہتے۔ دیکھیے یہاں ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی کہ وہ تھوڑا سا فرصت ملتی، تھوڑا سا موقع ملتا، پھر بھی وہ خاموشی سے نہیں بیٹھتی اور خط و کتابت میں مشغول ہو جاتی، اور بہت سارے خط لکھتی ہے اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ سہیل عظیم آبادی کا یہ افسانہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، کہ ہماری زندگی میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، جو کنڈیشن، جو حالات، پورے حالات، مشکل حالات جو پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے اس میں ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہے، بہت ہیلپ فل ہے، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب بھی ملتا ہے اس کہانی سے۔ اس کہانی کو آپ جب پڑھیے گا تو اس کا جواب بھی ہمیں اسی کہانی میں مل جاتا ہے کہ ہمیں کیا نام ہے مشکل حالات میں، مشکل سچویشن میں، مشکل کنڈیشن میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، جو بھابی جان، رقیہ بھابی نے ہمیں اس میں ایک دم آسانی سے سکھا دیا ہے۔ اسی کہانی میں ہے کہ ہمیں کیسی زندگی میں آنے والی دشواریوں اور پریشانیوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ، راستہ نکالنا ہے۔ ہمیں زندگی میں جو پریشانی آتی ہے اس میں ہم کیسے راستہ نکالیں گے، کیسے ہم آسانی سے اور جائز طریقہ، اچھا طریقہ ہم نکالیں گے زندگی گزارنے کا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ پوری بات جو سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا افسانہ بھابی جان ہے، اس کا خلاصہ بھی میں نے بیان کیا ہے، آپ کو آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے نیکسٹ سلائڈ کے اوپر چلتے ہیں، اور ہاں اب ہم مختصر ترین سوالات کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 کیا کہہ رہا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ ابھی اس میں ہم پڑھے ہیں سہیل عظیم آبادی کا جو انٹرو کرایا تھا، میں نے انٹروڈکشن دیا تھا، ان کا انٹروڈیوس کرایا تھا ان سے سہیل عظیم آبادی سے، تو اس میں یہ تھا جواب، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمان تھا۔ کیا تھا؟ سید مجیب الرحمان۔ اس میں وی وی آئی ہے، اور کیا نام ہے ایگزیکٹو ٹائپ میں بھی یہ آ سکتا ہے، اور آئے گا ہی سوال۔ کوشچن نمبر 3،
سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ کس سال شائع ہوا تھا؟ دیکھیے وہ ڈیٹ آف برتھ بھی اس کا بتانا ہے، کس سال شائع ہوا، کس سال پبلشڈ ہوا، اور نام بھی بتانا ہے، یہاں دیکھیے یہاں نام بھی بتانا ہے آپ کو۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا تھا؟ چار چہرے۔ پہلے افسانوی مجموعہ کا نام چار چہرے نام ہو گیا، جو تقریباً 1934 میں شائع ہوا، 1934 میں شائع ہوا، پبلشڈ ہوا۔ کوشچن نمبر 4 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم، بیسک تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے، بیسک ایجوکیشن جو انہوں نے حاصل کی، وہ کہاں سے، کس مدرسے سے ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم بھدول گاؤں کے مدرسے میں ہوئی، بھدول گاؤں جو پٹنہ میں واقع ہے، جہاں ان کا آبائی وطن۔ آئی ہوپ کہ یہ سوال سب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کے دماغ میں سیٹ ہو گیا ہوگا۔ آئیے اس سے تھوڑا سا لانگ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی یوزفل اور ہیلپفل ہوگا آپ کے لیے۔ کوشچن نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں، فرسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ رقیہ بھابھی کے ایک دیور بھی ہے، اور کیا نام ہے، جو ان کے دیور ہے ان کا نام یہاں بتانا ہے آپ کو۔ جواب کیا ہے؟ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ کیا نام تھا؟ اختر کا۔ اختر کا کردار بہت اہم رہا۔ اختر کے کردار نے دراصل رقیہ بھابھی کے کردار میں انسانی پہلو کو اجاگر کیا، یعنی کہ انہوں نے ہی یہ بتایا کہ رقیہ بھابھی کس طرح صبر اور تحمل کا ایک پلر ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے۔ آئیے، اور ہمیں کیسے ان سے سبق لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کے کردار کو پڑھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے ہمیں ان سے کیسے ایکسپائر ہونا چاہیے اور کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ انہیں کے اکارڈنگ ہم زندگی گزاریں۔ کوشچن نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں، یہاں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست سے کافی لگاؤ تھا، دلچسپی تھا، لگاؤ تھا، کیا تھا؟ بہت لگاؤ تھا۔ رقیہ بھابھی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے، بہت سارے سیاسی مقدمے چل رہے تھے، کبھی کسی مقدمے کے تحت، کبھی کسی مقدمے کے تحت جیل جایا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ نہ انکم آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بار بار جیل جایا کرتے تھے اور سیاست سے بہت شوق تھا، اور جب وہ جیل میں رہیں گے تو ان کی طرف سے کیا انکم ہے؟ نیکسٹ کوشچن کی طرف، لاسٹ کوشچن آپ کا یہ ہے، کوشچن نمبر 3۔ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا آنسر یہ ہے، رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ دیکھیے یہاں شمی نام یاد رکھنا ہے، رقیہ بھابھی، ابھی اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے، یہ آبجیکٹو میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ رقیہ بھابھی برداشت کرتی تھی، تو آپ کو ٹک لگانا ہے شمی نام کی لڑکی تھی جس کی تعلیم کا خرچ رقیہ بھابھی خود برداشت کرتی تھی، اور کیوں کا جواب یہاں پہ، کیونکہ شمی بہت غریب تھی، بہت غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا بھی شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا، پڑھائی سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے ان کو بہت دلچسپی تھی، بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ غریبی کی وجہ سے ان کے پیرنٹس جو تھے، ان کے پیرنٹس ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی شمی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی۔ تو آئی ہوپ کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری ویڈیو جتنا سمجھایا گیا ہے اور جتنا تھیوری پڑھایا گیا ہے، دراشا کتاب جو 10th کی ہے، سیکنڈ چیپٹر جو سہیل عظیم آبادی کا لکھا ہوا ہے، جو افسانہ ہے، فرسٹ افسانہ ہے، 4-5 آئی تھنک 4-5 افسانہ ہے آپ کی دراشا کتاب میں، اور یہ بہت موسٹ ویویائی چیپٹر سبھی، اس میں سے زیادہ سوال ہوتے ہیں آپ کے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کی جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا ہے، اور کیا نام ہے، یہ افسانہ کی تاریخ بیان کی ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی بات بائی دا وے، آپ کو ویڈیو کیسے لگا آپ یہ کمنٹ کر کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، آپ اس کا فیڈ بیک دیجیے، انشاءاللہ جو غلطی ہوگی میں اس کو سدھاروں گا، اور کیا نام ہے، اور اس سے بھی میں زیادہ کوشش کروں گا کہ اچھا کنٹینٹ میں بناؤں، اور آپ لوگوں کا پیار ملا، آپ لوگوں کی محبت ملی، تو اس سے اچھا کنٹینٹ آپ کے سامنے لا کر کے دوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں آبجیکٹو کے ساتھ۔